बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। दो बड़े अहम चीज़ें हैं। एक तो ये कि आज बुरहान वानी का यौम शहादत है। एक ऐसा नौजवान जिसने जो मकबूजा कश्मीर में हुर्रियत पसंदी की जो तहरीक है उसको जिला बख्शी, और आज मकबूजा कश्मीर के अंदर जो भारतीय मजालिम के ख़िलाफ़ जो एक तहरीक है उसका बहुत बड़ा सबब जो है वो बुरहान वानी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आज दफ्तर ख़ारजा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें कुलभूषण यादव जिसे गिरफ्तार किया गया पाकिस्तान में दहशत गर्दी की सरगर्मियों में मुलविस होने पर, और उसके नाकाबिल तरदीद सबूत पाकिस्तान ने मुहैया किए, न सिर्फ ये कि आलमी अदालत इंसाफ में बैनुल अक़वामी मीडिया को, लोकल मीडिया को और इंटरनेशनल फोरम्स पर कुलभूषण यादव के हवाले से जो जो तफसीलात थी, जो जो उसने किया पाकिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान में, कराची में, वो सब नाकाबिल तरदीद सबूत पाकिस्तान पेश कर चुका है। उसके हवाले से आज दफ्तर ख़ारजा में एक ब्रीफिंग थी जिसमें बताया गया कि हुकूमत पाकिस्तान ने कुलभूषण यादव को नजर सानी की अपील इस्लामाबाद में हाई कोर्ट में दायर करने की जो है वो मौका फराहम किया। उससे कहा कि वो नजर सानी की अपील दायर कर सकता है आलमी अदालत इंसाफ के फैसले के मुताबिक, लेकिन इस ऑप्शन को कुलभूषण यादव ने अवेल नहीं किया। दूसरा, पाकिस्तान ने उनके अहले खाना से जिस तरह से पहले भी एक गुड जेस्चर के तौर पे मुलाकात कराई थी, एक मरतबा फिर उनको उनके वालिद से मुलाकात की पेशकश की है, कौंसलर रसाई की पेशकश की है। इस दौरान जो इंडिया का एक आर्गूमेंट आया कि वो अपना वकील यहाँ पे खड़ा करना चाहते थे, तो उन्हें बताया गया कि ये पाकिस्तानी लॉ के तहत सिर्फ पाकिस्तान के जो बार्स के अंदर रजिस्टर्ड वकला हैं वो पेश हो सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। पाकिस्तान ने आलमी अदालत इंसाफ के फैसले का एहतराम किया। सजा याफ्ता कुलभूषण यादव जिसकी रहम की अपील जो है वो दायर कर चुका है, उसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नजर सानी की अपील दायर करने का मौका दिया, और पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि वो इस मौके को अवील करें। तीसरी अहम चीज़ जिसके ऊपर डिबेट हो रही है गुज़िश्ता 3 दिन से, वो अली ज़ैदी साहब की जो GIT रिपोर्ट, जिस पर कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर एक काउंटर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुकूमत सिंध की जानिब से, और आज वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने कहा कि अली ज़ैदी साहब फ़ायदा पहुंचा रहे हैं मुल्ज़िमान को, और मुल्ज़िमान को अगर कोई फ़ायदा पहुंचता है तो उसके जिम्मेदार अली ज़ैदी होंगे। अदालतों को कार्रवाई करनी चाहिए। आज के प्रोग्राम में इन्हीं GITs के हवाले से क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या होना चाहिए था, इल्ज़ाम क्या है, हकीकत क्या है, गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, और इम्पोर्टेंस इस वजह से है कि ये जो GITs बनी तो उस वक्त ये सिंध के वजीर दाखिला थे मोहतरम जनाब सुहेल अनवर सयाल साहब। मेरे दूसरे मेहमान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा, और उनकी रेलेवेंस और इम्पोर्टेंस ये है कि सानिया बल्दिया जब रूनुमा हुआ तो ये इंडस्ट्रीज के मिनिस्टर थे, और 2 दिन के बाद इन्होंने वजारत से इस्तीफा दे दिया। तो बल्दिया टाउन की GIT के हवाले से भी इनसे गुफ्तगू करेंगे रऊफ सिद्दीकी साहब। तीसरे मेहमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली इंतहाई मुअज़्ज़िज़ व मोहतरम जनाब आफ्ताब सिद्दीकी साहब। मकसद प्रोग्राम का यह है कि शोर शराबा और जिसको कहे कि हल्ले गुल्ले के अलावा कोई जो इसकी जो करक्स है, जो कंटेंट है, उसके ऊपर बात कर ले कि असल मामला है क्या, क्योंकि असल इशू जो है कहीं दूर रह जाता है और पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कहीं की कहीं पहुंच जाती है। सुहेल अनवर सयाल साहब, आप वजीर दाखिला थे सिंध के जिस वक्त ये सब GITs हुई, कमोबेश बड़ी सारी GITs हैं जो आपके अंडर में हुई। उज़ैर बलोच वाला मामला जो था, आप ही की मिनिस्ट्री ने, होम मिनिस्ट्री ने GIT का नोटिफिकेशन जारी किया, फिर वहीं पे ये जाके सबमिट हुई। ये मामला है क्या, ये कंट्रोवर्सी क्या है, कौन सी ये किसी GIT पे 4 के साइन है, किसी GIT पे 5 के साइन है, ये चक्कर क्या है? सबसे पहले शुरुआत इस बात की करता हूं कि कोई भी पेपर हो, जैसे GIT अली ज़ैदी साहब ने एक पार्लियामेंटेरियन है, उनको ये पता होना चाहिए। वो कसम उठा के कौमी असेंबली में कह रहे हैं कि जो GIT थी वो ये कहती है, GIT ये कहती है। मेरे जमाने में ये GIT बनी, उसी जमाने में 7 उसके ऑफिसरान थे, 7 की सिग्नेचर उसके ऊपर है, और वो होम डिपार्टमेंट में जमा हो चुकी थी। अब कई जगहों पे ये सवाल उठता है कि भाई अगर GIT रिपोर्ट्स थी तो वो क्यों नहीं पेश की गई, क्यों अली ज़ैदी साहब को कोर्ट में जाना पड़ा, क्यों वो पब्लिक नहीं करनी पड़ी। हमारा मुझ समय सारी सिंध गवर्नमेंट का ये मौक़िफ़ था उस वक्त भी आज भी कि जब भी GITs की उसमें जो अपनी रिलेवेंट चीजें होती हैं उससे मुल्ज़मान को फायदा होता है, वो चीजें खुल जाती हैं, डिस्क्लोज हो जाती हैं, तो उनसे मुल्ज़मान को ये फायदा हो जाता है, वो अपना
ان کو ساری چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کس طریقے سے اس کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں. آج سی ایم صاحب نے بھی وہی بات کی جو سندھ گورنمنٹ کا موقف تھا. ہم نے اسی وجہ سے جے آئی ٹی، اور یہ صرف آپ عزیر کی، اپنا مورائی کی یا بلدیہ کی جے آئی ٹی کا ڈسکس نہیں کریں. ہم نے آج تک کسی بھی جے آئی ٹی کو پبلک سائز نہیں کیا، پبلک اس کو پبلش نہیں کیا. لیکن علی زیدی صاحب نے پوائنٹ اسکورنگ کے لیے ہائی کورٹ گئے، جھوٹی ایک جے آئی ٹی قومی اسمبلی میں پڑھی. اب آرٹیکل 62 63 کے، میں نے اس دن پریس کانفرنس میں بھی کہا تھا کہ آرٹیکل 62 63 کے تحت ایک فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کے وفاقی وزیر جو ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں. اس کو اسپیکر صاحب کو چاہیے کہ وہ خود اس پہ ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھیجے اور اس کو ڈی نوٹیفائی کروائے اس سیٹ سے، جو فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کے جھوٹ بول رہے ہیں. یہ سہیل صاحب، یہ جو 4 ممبران کے دستخط والی جے آئی ٹی ہے، یہ کبھی ہوم ڈپارٹمنٹ کو سبمٹ کرائی گئی، بھجوائی گئی، یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ کون سی جے آئی ٹی ہے؟ یہ سوشل میڈیا پہ تو تھی، یہ میڈیا کی خبریں ضرور بنی، مگر یہ کبھی آئی آپ کے سامنے، کبھی پیش کی گئی آفیشیل فورم کے اوپر کبھی؟ میں اس پہ بھی ایک حافظ صاحب ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ ہر جے آئی ٹی کے لاسٹ پیپر پہ 7 افسران کی سگنیچر ہوتی ہیں، انکلوڈنگ جو جے آئی ٹی بنتی ہے اس کا ہیڈ جو ہوتا ہے وہ پولیس ڈپارٹمنٹ کا ہوتا ہے. سارے جو ممبران تھے، جس میں آئی ایس آئی، ایم آئی، آئی بی، رینجرز، اسپیشل برانچ، سی ٹی ڈی اور اس سندھ پولیس کا کنسرن جو ایس پی 18 گریڈ کا آفیسر ہوتا ہے وہ اس میں ہوتے ہیں. نیچے وہ رپورٹ جو ہے وہ بناتی ہے سندھ پولیس، اور اس پہ جو ممبرز ہیں وہاں پہ لاسٹ پیپر پہ ایک کالم ہوتا ہے ڈسینڈنگ کا، کہ اگر کسی کو بھی اعتراض ہے تو وہ اس پہ ڈسینڈنگ نوٹ اپنا لگا سکتا ہے. ایسی کوئی بھی چیز ہوم ڈپارٹمنٹ کے پاس جمع نہیں ہوئی جس میں 4 سگنیچر ہوں. کبھی علی زیدی صاحب کہتے ہیں 6 سگنیچر ہیں، کبھی 7 سگنیچر. وہ 7 سگنیچر والی جے آئی ٹی موجود ہے. اب تو ہوم ڈپارٹمنٹ نے وہ اپنے پبلش کر دی ہے اور اپنی ویب سائٹ پہ رکھ دی ہے، جس میں 7 سگنیچر موجود ہیں، اور اسی کا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے اور وہی جمع ہوئی تھی. آفتاب صدیقی صاحب، سہیل صاحب کی گفتگو نے وہ کہتے ہیں یہ جو جے آئی ٹی ہے نہ کبھی ہوم ڈپارٹمنٹ میں سبمٹ ہوئی، نہ کچھ اور ہوا، 7 لوگ ہیں، کہیں ڈسینڈنگ نوٹ نہیں ہے، ایک کنسنسس کی جے آئی ٹی ہے جو کی ہے انہوں نے پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کے لیے فلور آف دی ہاؤس جھوٹ بولا ہے. اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی زیدی صاحب اس وقت نہ الیکٹڈ ممبر تھے اسمبلی کے، نہ منسٹر تھے. پچھلے 3 سال سے وہ یہ کوششیں کر رہے ہیں. 3 سال انہیں لگے، کورٹ میں گئے، کورٹ سے یہ ڈیسیجن آیا کہ جنوری 2020 میں آیا کہ آپ اس کو پبلک کر دیجیے. اس کے اوپر سندھ گورنمنٹ جو ہے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی انہوں نے کہ یہ نیشنل سیکورٹی کمپرومائز ہوگی. یہ جو بھی آئی ہے، چاہے وہ 4 سگنیچر کے ساتھ ہوئی یا 6-7 سگنیچر کے ساتھ ہوئی، کوئی ایسی اس میں ہے کہ نیشنل سیکورٹی کمپرومائز ہوگی. نمبر 1. نمبر 2، جو اس میں حقائق بیان کیے گئے، میں ابھی سگنیچر والی اس کو چھوڑ دیتا ہوں جے آئی ٹی کو. 164 کا جو حلفیہ بیان ہے جو عزیر بلوچ نے دیا ہے وہ بڑا اتھینٹک ہوتا ہے کیونکہ مجسٹریٹ کے سامنے وہ دیا گیا ہے. اس میں جو حقائق بیان کیے گئے ہیں وہ وہی حقائق ہیں جو علی زیدی صاحب بتا رہے ہیں. اس میں جو فیسیلیٹیٹر تھے ان کے نام غائب کر دیے گئے ہیں. اور بڑے سمپل سا علی زیدی نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے غلط بات کی ہے، فلور آف دی ہاؤس پہ آ کے آپ سب کچھ اس پہ ہو سکتا ہے، چاہے 62 60 صادق امین، سپریم کورٹ سے ریکویسٹ کی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ آپ اس کو سو موٹو ایکشن لیں 184(3) کے حساب سے. فیڈرل گورنمنٹ آپ کی آپ جوڈیشل کمیشن بنا دیں اس کی، وہ بھی ہو سپریم سکتا کورٹ ہے، وہ تو وہ ایک ڈفرنٹ بات ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے یہ کہا ہے. اور اگر نہیں ہوگا تو پھر ان کو رائٹ سے جو انہوں نے اناؤنس بھی کیا کہ میں پٹیشن فائل کروں گا. پھر گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس بھی ظاہر ہے کہ جو فیڈرل ایجنسیز ہیں ان کو بھی انوالو کیا جا سکتا ہے، ایف آئی اے کو کیا جا سکتا ہے کہ بھئی اس کو نکالیں. سب سے بیسٹ تو یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن یا سپریم کورٹ اس کو ٹیک اپ کر لے. میرے سوالات یہ ہیں انور سیال صاحب کے ساتھ کہ جس وقت یہ سارے واقعات ہوئے، ثانیہ بلدیہ 8 سال سے زیادہ ہو گیا اس جے آئی ٹی کو، وہ آپ نے کیوں نہیں پبلش کی؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ملزمان کو جو نا اس کا فائدہ ہوگا؟ ملزمان تو اریسٹ ہے، مان سوائے ثانیہ بلدیہ کے، باقی تو عزیر بلوچ تو اریسٹ ہے. اور عزیر بلوچ کس طرح اریسٹ ہے یہ آپ کو بھی معلوم ہے، کہاں سے آئے، اس کے بعد یہ جے آئی ٹی بنی. کیا سندھ گورنمنٹ نے کوئی ایف آئی آر ان ملزمان کے خلاف کاٹی ہے؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. جو فیسیلیٹیشن ہوئی ہے عزیر بلوچ کو، جو جے آئی ٹی میں جن کے نام جی ابھی تک نہیں ہوا. ان کے لوگ
2013 کے الیکشن میں عزیر بلوچ نے نامنیٹ کیے، اس میں ان کے جو پیپلز پارٹی کے وہ تھے سی ایم صاحب بھی وہاں پہ گئے، فریال تارپور بھی گئی اور لوگ بھی گئے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ وہ شاید آفریدی بھی گئے اور طارق جمیل بھی۔ دیکھیں کسی تقریب میں ملاقات ہونا ڈیفرنٹ بات ہے، اور انوائٹ کرنا لیاری میں اور اپنے اس جگہ جہاں پہ انہوں نے ان کے نمائندے تھے جن کو انہوں نے حلف بھی لیا اور جو اناؤنسمنٹ بھی ہوئی کہ پیپلز پارٹی سے آنے کا۔ نبیل گابول صاحب کا انٹرویو دیکھ لیجئے 2016 کا، اور کل پرسوں میں بھی انہوں نے دیا کہ انکمپلیٹ انفارمیشن ہے اس جے آئی ٹی میں۔ نبیل گابول صاحب وہاں سے ایم این اے تھے، ٹھیک ہے، اور جو 2016 کا ابھی چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ، انہوں نے بہت کلیئرلی یہ بتا دیا ہے کہ یہ جے آئی ٹی انکمپلیٹ ہے۔ ہمارا سوال صرف یہ ہے کہ کیا جو ملزمان ہیں ان کو سزائیں ملی، ان کے اوپر کیسز چلے، یہ کس کی ذمہ داری تھی؟ سندھ گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی کہ ان کے اوپر چلاتی۔ یہ سہیل صاحب کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن پہلے میں رؤوف صاحب سے پوائنٹ آف ویو لے لوں۔ رؤوف صاحب، یہ ثانیہ بلدیہ ٹاؤن، اس کی جو جی آئی ٹی ہے اس کا معاملہ کیا ہے؟ کہ یہ منسٹر تھے آپ، 2 دن بعد آپ نے ریزائن کر دیا، کیا کسی جی آئی ٹی نے آپ سے رابطہ کیا، کوئی بات ہوئی؟ اور یہ جو جی آئی ٹی ہے یہ کیا ہے؟ دیکھیں حافظ صاحب، جب یہ ثانیہ ہوا اور اتنا ہولناک ثانیہ تھا کہ 268 کے قریب اس میں جو امپلائیز تھے وہ جل کر شہید ہو گئے، اور اس وقت 2 دن کے بعد میں نے استعفیٰ دیا، کیونکہ میں آگ لگنے کے فوراً بعد پہنچ گیا تھا وہاں پر، کیونکہ خبریں چل رہی تھیں کہ وہاں پانی نہیں پہنچ رہا ہے، فائر بریگیڈ نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ میرے پہنچنے سے یہ ذرا اسپیڈلی آگ بجھا لی جائے گی، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ ثانیہ ہوا، اتنی بڑی شہادتیں ہو گئی تھی۔ اس کے بعد 2 دن تک میں دیکھتا رہا، لیکن چونکہ میں اس رات پوری وہاں پہ کھڑا رہا، جو چیخیں ہیں آج بھی میرے کانوں میں وہ بھری ہوئی ہیں، تو میں ناقابل برداشت تھا کہ میں منسٹر فار انڈسٹری اینڈ کامرس ہوں اور میرے پاس اختیار ہی نہیں ہے، کیونکہ میں نے ایم ڈی اور سیکٹری سے پوچھا کہ یہ کیا ہوا ہے یہاں پر، تو انہوں نے کہا جی ہمارا اختیار سائٹ لمیٹڈ کا فیسلیٹیٹ کرنے کا ہے، یعنی ہم زمین دیتے ہیں اور ڈرائنگ پاس کرتے ہیں، اس کے بعد جو دیگر کنسرن منسٹریز ہیں وہ منسٹری اس کو رن کرتی ہیں، ایون ہم تو اندر بھی نہیں جا سکتے۔ تو پھر میں نے کہا کہ اس کو پولیٹیکل بنیادوں پہ اتنا بائیفرکیٹ کر دیتے ہیں منسٹریز کو کہ ایک منسٹری کے پاس اختیار ہی نہیں۔ ایک تو یہ چیز تھی، دوسری بات میں یہ سب بالکل واضح نظر آ رہا تھا کہ ان کے جو لواحقین بیچارے ایک گھر کی 3 لاشیں، اور وہ عورتوں کی، ماؤں کی، بہنوں کی، لوگوں کی چیخیں۔ 2 دن کے بعد میں نے استعفیٰ دیا، اور یہ مطالبہ اس میں رکھا تھا کہ اس کی صاف اور شفاف عدالتی تحقیقات بھی کرائی جائے، اور جو ملزمان ہیں جو بھی جن پہ بھی ثابت ہو بلا کسی تفریق کے ان کو سزا دی جائے، کیونکہ یہ 268 شہیدوں کا معاملہ ہے، اس کے اندر کسی نے بھی پولیٹیکل اسکورنگ کی، کسی نے بھی اس میں اینگلنگ کی، اس مقدمے کو بڑھانے کے لیے، کم کرنے کے لیے رتی برابر بھی شعوری کوشش جس نے کی، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھے، کیونکہ یہ 268 شہیدوں کا معاملہ ہے۔ پھر اس کے بعد تو میں ریزائن دے کے میں الگ ہی ہٹ گیا تھا۔ پھر یہ معاملات چلتے رہے، پھر یہ جی آئی ٹی بنی، مجھے نہیں معلوم، اور پھر جی آئی ٹی کے بارے میں بہت بعد میں جب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی آئی ٹی پبلش نہیں ہوئی، جب یہ مقدمہ چلنا شروع ہوا اور اس کی جی آئی ٹی کی بنیاد پہ تو عدالتوں میں کیسز چل رہے ہیں، تمام وکلا کے پاس یہ جی آئی ٹی موجود تھی، بلدیہ فیکٹری کے جتنے بھی اس کے ملزمان ہیں ان سب کے وکلا کے پاس جی آئی ٹی تھی، اسی پہ تو کیس چلتا رہا۔ تو جی آئی ٹی میں میرا نام لیا جاتا ہے، اس میں میرا نام جی آئی ٹی میں ہے ہی نہیں۔ اگر جی آئی ٹی میں میرا نام ہوتا تو مجھے جی آئی ٹی کال کرتی نا، وہ بھی نہیں، اس کی بنیاد پہ چالان جمع ہوا، اس میں بھی میرا نام نہیں تھا۔ میں مدینہ منورہ میں تھا، اپنی کتاب کے اوپر کام کر رہا تھا، تو ایک ٹکٹ چلا، میں نے ٹی وی پہ دیکھا کہ رحمان مولا نے یہ کہا ہے کہ حماد صدیقی اور روز صدیقی نے اس کیس کو کم اور ختم کرنے کے لیے 4 کروڑ یا 5 کروڑ مانگے۔ اب ہیڈ سے تو میں نے دیکھا، میں تو بہت تکلیف میں آیا، میں فوری دوسری فلائٹ سے واپس آیا اور میں نے پریس کانفرنس کی اور اپنے آپ کو عدالت میں پیش کیا۔ آپ نے خود سے گئے عدالت؟ ڈاکٹر صاحب خود سے گئے عدالت؟ جی میں خود گیا، جی میں خود گیا، اور میں نے جا کے کہا کہ یہ ٹکٹ چلے اس کے اندر، اور ہیڈ سے کے اوپر یہ بھی قانون دان ہے جو حضرات بیٹھے ہوئے،
ملزم کے حیثیت کے اوپر مقدمہ نہیں بنتا ہے. لیکن میں نے یہ کہا کہ یہ تو بھت اڑائی جا رہی ہے, توہین کی جا رہی ہے, ٹکر چل رہے ہیں کہ ثانیہ بلدیہ میں 4 کروڑ یا 5 کروڑ لیے. میں وہاں پہ پہنچا, عدالت نے مجھے تفتیش کے لیے 2 دفعہ انویسٹیگیشن آفیسر کے پاس میں وہاں گیا, میں نے اپنا بیان ریکارڈ کرایا, پھر وہ بیان کورٹ میں جمع ہوا اور تفتیشی افسران نے کہا کہ نہیں جی ہمارے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اچھا اب اور مجھے انہوں نے بلوئنگ سے نکال دیا, کورٹ نے بھی اس کو ایکسیپٹ کر لیا. لیکن چونکہ اتنا حساس نوعیت کا معاملہ تھا تو آخری فیصلہ جب تک ہونا تھا تو انہوں نے کہا جی آپ پیشیوں پہ آئیں گے, اور میں پیشیوں پہ جاتا ہوں. لیکن آپ ذرا سے حافظ صاحب نوٹ کیجئے اس بات کو کہ 4 کروڑ یا 5 کروڑ مقدمے کو ختم کرانے کے لیے ہم کیسے مقدمہ ختم کراتے. میں تو 2 دن کے بعد استعفیٰ دے کے ارریلیونٹ ہو گیا تھا نا, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ 4 کروڑ یا 5 کروڑ اگر ملزم کا وہ بیان درست ہوتا تو مالکان سے مانگتے نا, یا ان کے جنرل مینیجر سے مانگتے. 2 مہینے پہلے مالکان نے ایک لفظ بھی اس حوالے سے میرے بارے میں نہیں کہا, اور پھر 2 مہینے پہلے باقاعدہ عدالت میں ویڈیو لنک کے ذریعے بائلا برادر صاحب کا بیان ہوا ہے, اور وہاں پر جرح ہوئی ہے. ان سے جب پوچھا گیا انہوں نے کہا کہ رؤوف صدیقی صاحب کو ہم میڈیا کے ذریعے جانتے ہیں, اس کے علاوہ نہیں جانتے. انہوں نے بھی کوئی اس قسم کی باتیں نہیں کی. مطلب ہے کہ تو یہ رؤوف صاحب کل فاروق ستار صاحب کہہ رہے تھے کہ جی جی آئی ٹی میں رؤوف صدیقی صاحب کا نام ہے, یہ کیا معاملہ ہے؟ نہیں, اس کے اندر میرا نام وہی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہوتا تو مجھے جی آئی ٹی بلاتی نا. اس کے اندر تو ان افسران کے بھی نام ہے. کوئی شخص کہتے کہ جی وہ افسران کے بھی تو نام اس جی آئی ٹی کے اندر موجود ہے. بھائی جی آئی ٹی میں ملزم کی حیثیت سے نام ہونا چاہیے نا. اس کے اندر ایک لفظ یہ ہے کہ اس کی جو ایف آئی آر کٹوائی گئی تھی, جو کٹی تھی اس کے اندر میں نے اپنا انفلوئنس استعمال کیا. میں تو وزیر داخلہ نہیں تھا اس وقت, وزیر داخلہ سیاح صاحب بھی نہیں تھے بلکہ چیف منسٹر تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ انفلوئنس ابھی 2 مہینے 3 مہینے پہلے جب یہ کیس آخر تک پہنچا ہے تو اس زمانے کے ایس ایچ او, ایس پی, جی آئی ٹی کے ممبران عدالت میں پیش ہوئے. اس کا تحریری حلفی بیان موجود ہے جو سرٹیفائڈ کاپی میرے پاس ہے. اب میں آپ کو حافظ صاحب بھجوا دوں گا. یہ ہے اس کے حلفی بیان جو انہوں نے وہاں پہ دیے, اور یہ بھی میں بھیج دوں گا آپ کو بھی. ابھی آپ دیکھ لیجئے گا اس کو. لیکن وجہ یہ ہے کہ حافظ صاحب جب میں پیشی پہ جاتا ہوں نا تو خبر میں اور تو کوئی ہوتا نہیں ہے کچھ. اب میری بڑی سی تصویر لگاتے ہیں اور اس میں نیچے ٹکٹ چلاتے رہتے ہیں. تو یہ بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے ٹھیک ہے رؤوف صاحب, میں بریک ایک لے لوں, بریک کا وقت ہو رہا ہے, بریک لے لوں, پھر اس کے بعد آتے ہیں تو اس کی اسی ڈیبیٹ کو جو ہے وہ کنٹینیو کرتے ہیں. وقفے کے بعد آتے ہیں تو پھر مزید باتیں پوچھتے ہیں سیال صاحب سے. ویلکم بیک ناظرین. سیال صاحب یہ فرما دیجئے گا کہ یہ جو جس طرح رؤوف صاحب کہہ رہے ہیں کہ بڑی بڑی تصویریں لگا دیتے ہیں, یہی بات پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے کہ جی یہ جو جی آئی ٹیز ہیں یا دوسری چیزیں ہیں یہ میڈیا ٹرائل کے لیے استعمال کی جاتی رہی ہیں. اور دوسرا آفتاب صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو جی آئی ٹی کی روشنی میں جو کیسز رجسٹر ہونے تھے, کیا وہ آپ لوگوں نے کیسز رجسٹر کیے؟ سب سے پہلے کچھ چیزیں جو ہے میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں. جی, فیڈرل گورنمنٹ کو اسی وقت استعفیٰ دے دینی چاہیے. سپریم کورٹ سے وہ کہہ رہے ہیں, آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان سے کہہ رہے ہیں کہ وہ سو موٹو لے. سو موٹو اس صورت میں لیا جاتا ہے جب جو فیڈرل گورنمنٹ یا گورنمنٹ جو ہے وہ لوگوں کو انصاف یا کوئی چیز فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ پرووائڈ نہ کر سکے تو سپریم کورٹ جو ہے وہ سو موٹو لیتی ہے. پہلے تو اپنی نااہلی کی وجہ سے خود استعفیٰ دے دیں. کل جب زیدی صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ میرے ساتھ شبلی صاحب بیٹھے ہیں, پرائم منسٹر کی پرمیشن کے ساتھ میرے ساتھ پریس کانفرنس کریں. تو ذرا علی زیدی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ وہ اپنے دائیں بائیں دیکھ لیتے. ایک جے آئی ٹی میں جو ہے وہ ایک کیبنٹ ممبر صاحب کے ہسبینڈ اس میں موجود ہیں, ایک جے آئی ٹی میں جو ہے ان کے اتحادی انکم پاکستان کے جو ہے وہ بھی فیڈرل منسٹر کیبنٹ میں موجود ہیں. آیا ایکشن لینے سے پہلے 4 ادارے جو ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر میں آتے ہیں. آیا کوئی ایسی چیز فیڈرل گورنمنٹ نے پہلے انیشیٹ کیا کہ اپنے جو اتحادی ان کے ساتھ ہیں, اگر جے آئی ٹی جو علی زیدی صاحب کہہ رہے ہیں, جو خود انہوں نے رات ٹی وی پہ تسلیم کیا ہے کہ جو میں نے اپنا جے آئی ٹی فلور آف دا ہاؤس پہ پڑھی ہے وہ سگنیچر والی نہیں تھی,
وہ خود تسلیم کریں کہ سگنیچر والی نہیں تھی. مگر وہ رات کو سہیل صاحب کہہ رہے تھے کہ ذوالفقار مرزا صاحب کو تو میں ہیرو سمجھتا ہوں. وہ اتفاق سے وہ پروگرام میں نے دیکھا, وہ کہہ رہے ہیں وہ ہر ہیں, وہ ہر اس لیے ان کو لگ رہے ہیں کیونکہ وہ پی 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 کے خلاف کھڑے ہو گئے تو اب ان کو ہر نظر آ رہے ہیں, جبکہ وہ اوپنلی وہ کہہ چکے ہیں ذوالفقار مرزا صاحب کہ میرا عزیر بلوچ میرا بچہ ہے. وہ تو اوپنلی مانتے ہیں, ان کے تعلقات جو ہیں وہ ان کے ساتھ جو ہیں وہ اوپنلی ہے. آیا ان کی فریال تالپور صاحبہ کے حوالے سے انہوں نے ابھی بھی بات کی, ریکارڈ پہ موجود ہے عزیر بلوچ کا انٹرویو جس میں وہ خود مانتے ہیں کہ فریال تالپور صاحبہ سے ان کی ملاقات ہوئی وہاں کے لوکل ایم پی ایم این اے کی دعوت پہ. وہ خود مانتے ہیں, یہ ٹی وی پہ آن ریکارڈ اس نے ایک انٹرویو دیا تھا جہاں پہ موجود ہے. اور یہ فریال تالپور صاحبہ کی ایک ہی ملاقات ہے عزیر بلوچ صاحب سے جو کہ اس پروگرام میں ہوئی تھی, ایک ملاقات, اور وہ خود مانتے ہیں کہ وہ جو ہے ایم پی ایم این اے اس کے جو وہاں کے لوکل لیاری کے ایم پی ایم این اے تھے انہوں نے ہوسٹ کی تھی. یہ عزیر بلوچ کا ٹی وی انٹرویو موجود ہے. پھر آتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ جو 164 ہے جو جی جی پہلے کہہ رہے تھے, اگر ان کو یہ تھا کہ بھائی پہلے دن سے موقف ہمارا یہ, نہ صرف میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ 3 جے آئی ٹیز ہم نے, صرف یہ 3 جے آئی ٹی نہیں, میری ہوم منسٹری کے زمانے میں کئی جے آئی ٹیز ہوئی, کوئی بھی جے آئی ٹی جو ہے پبلک نہیں ہوئی کیونکہ یہ سارا مٹیریل جو ہے وہ کورٹ پروسیڈنگز کے حصہ ہے. کورٹ جو ہے اور یہ ابھی بھی جو 3 جے آئی ٹیز یہ ہم نے دی ہیں, یہ کیونکہ ایک فلور آف دا ہاؤس پہ فیڈرل منسٹر جھوٹ بول رہا تھا, اسی لیے سندھ حکومت نے فیصلہ کیا کہ یہ پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کر رہے ہیں, اسی لیے ہم نے یہ پبلش کی. ابھی بھی یہ تینوں کیسز جو ہیں سب جوڈس ہیں, کورٹ میں چل رہے ہیں. 164 بھی کورٹ کا حصہ ہے, اگر کوئی ہے تو وہ بھی کورٹ کا حصہ ہوں گے. وہاں پہ آنریبل کورٹس جو بھی ڈیسیشن کریں گی, ہمیں من سے ہماری لیڈرشپ ابھی بھی, ہم افسوس کے ساتھ کہتے ہیں کہ جو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں وہ تو ہر چیز ہر جگہ پہ فیس کرتے ہیں. جہاں پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہی جے آئی ٹیز جو ہیں, اگر ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کا ذکر کرتے ہیں تو وہاں آپ نے رات ٹی وی پہ انٹرویو شاہ زیب کا سنا ہوگا, اس میں انہوں نے اوپن لکھا کئی چیزیں ایسی ہیں جس پہ آپ کہہ سکتے ہیں. پھر انہوں نے کہا نبیل گبول کے حوالے سے, نبیل گبول نے رات اپنے ٹی وی پروگرام میں یہ وضاحت کر دی ہے کہ بھائی میرا جو مسنگ کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ کئی ایسے اور مرڈر کیسز ہیں انکلوڈنگ محترم آصف علی زرداری صاحب کے سیکیورٹی انچارج اکرم بلوچ کا وہ کیس ڈسکس کر رہے تھے کہ ان کے بھانجے کو اغوا کر کے مرڈر کیا گیا. ملک ہمارے محمد خان تھے, پارٹی کے ہمارے تھے, ان کے مرڈر کیسز کے مسنگ کیسز وہ بتا رہے تھے کہ میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جے آئی ٹی میں یہ چیز, اور ان کے مرڈر کیسز کئی ایسے ہیں جو مس ہیں. وہ کبھی بھی یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ پولیٹیکل جو فگرز کا یہ جو سو کالڈ یہ جو علی زیدی صاحب اپنی جے آئی ٹی خود سے اپنے کمپیوٹر پہ کر کے آتے ہیں, ان کے لیے حوالے سے وہ کبھی بھی نہیں کہے. اور اب یہ جو آفتاب صاحب نے کہا تھا کہ کیسز رجسٹر آپ لوگوں نے کیے اس جے آئی ٹی کی روشنی میں, سارے جے آئی ٹی کے اوپر جو ہے یہ ساری ایز اٹ از کورٹ میں جمع ہوئی ہیں. جیسے جیسے کورٹس احکامات دیتی جائے گی ہم اس بیسس پہ, جے آئی ٹی میں کئی ایسی چیزیں جو کورٹ نے ڈیسیشن کرنا, کورٹ جیسے ڈیسائیڈ کرے گی سندھ گورنمنٹ اس پہ منون فیصلہ کرے گی اور عمل کرے گی. آفتاب صدیقی صاحب, یہ تو ذوالفقار مرزا صاحب کے حوالے سے سب کو پتا ہے کہ ان کے کیا تعلقات تھے, کیا چیزیں تھیں, تو ان کی چیزیں جو علی زیدی صاحب کی جے آئی ٹی ہے اس کے اندر بھی لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ بہت ساری چیزیں جو اس میں نہیں ہیں, تو وہ بھی کمپرومائز جے آئی ٹیز ہیں. جس سب کا یہ سارے واقعات ہو رہے تھے, ابھی سیال صاحب نے کہا کہ عزیر بلوچ نے یہ بیان دیا وہ بیان دیا. عزیر بلوچ کا ریکارڈ پہ یہ بیان بھی ہے کہ میرا تعلق پیپلز پارٹی سے, میں نے خود دیکھا ہے آج بھی کل بھی, مجھے پیٹرنیج جو ہے پیپلز پارٹی سے پرووائڈ ہوتی ہے, میں پیپلز پارٹی کے لیے کام کرتا ہوں اور پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرتا ہوں, ان کے کینڈیڈیٹس وغیرہ کو. ایک دوسرا یہ کہ جس وقت کراچی میں جو لیاری میں بربریت ہو رہی تھی, اور بربریت پیپلز پارٹی کا عزیر بلوچ کر رہا تھا, 1 منٹ کے لیے ہم مان بھی لیں کہ عزیر بلوچ کا تعلق نہیں تھا, تو کیا پیپلز پارٹی نے اس بربریت کو روکا؟ کس طرح ایک کرمنل جس نے 198 قتل کیے ہوں وہ ایس ایچ او چینج کر سکتا ہے؟ 7 ایس ایچ اوز جو آپ کے دونوں جے آئی ٹی میں لکھے ہوئے ہیں, یہ کیسے پاسبل ہے؟ میں ایک ایم این اے ہوں, میں تو نہیں کروا سکتا, علی زیدی ایک منسٹر ہے, ہم تو نہیں کروا سکتے کسی بھی ایس ایچ او کا ٹرانسفر. 2 پھر جس طرح وہاں پہ فٹ بال کھیلی گئی گردنیں کاٹ کے, کیا اس وقت گورنمنٹ وہاں پہ کس کی تھی؟ پیپلز پارٹی کی.
سی ایم پیپلز پارٹی کا تھا، فیڈرل میں گورنمنٹ بھی ان کی تھی، اس کے بعد یہ صوبائی گورنمنٹ بھی ان کی تھی، ہوم منسٹر بھی ان کے تھے. انہوں نے کیا کیا؟ کہاں روکا؟ وہ تو یہ ہوا کہ جب کیس اتنے بڑھ گئے اور پھر ان کو باہر نکالا گیا. سب کو معلوم ہے کہ کس طرح کس نے کہا کہ آپ باہر چلے جائیں اور یہ چیزیں اپنی ہینڈ اوور کر دیں مختلف لوگوں کو، اور یہ ہینڈ اوور کر کے یہ چلے گئے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ جس وقت یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی تو اس وقت پیپلز پارٹی کہاں تھی؟ آج پیپلز پارٹی جو ہے ان کا اسٹانس ڈفرنٹ ہے. پھر ایف آئی آر تو دکھائیے مجھے، بیان حلفیہ تو ہے نا 164 کا. پیپلز پارٹی بتائیں کہ کس کس ملزم کے خلاف آپ نے جو ہے ایف آئی آر کاٹی. آپ چاہے ثانیہ بلدیہ کے لیے لیں، اس میں بتا دیجئے، ڈاکٹر نثار مرائی کے بتاتے ہیں، عزیر بلوچ کا بتاتے ہیں. یہ تو آپ تو پروموٹ کرتے رہے. اگر ذوالفقار مرزا بھی تھے تو کس کے وہ تھے ہوم منسٹر؟ تو کہتے ہیں کل وہ ہمارے ہوم منسٹر تھے، آج آپ کیا نہیں ہیں. اس وقت اونرشپ کس کی ہوگی؟ سر دیکھیں سی ایم کس کا تھا؟ ہوم منسٹر جو بھی ہے، سی ایم کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا نا. اگر آپ سمجھے کہ اگر ہوم منسٹر غلط کام کرتا تو سی ایم کو اسے فارغ کر دینا چاہیے تھا. سی ایم کی ذمہ داری تھی نا. لا اینڈ آرڈر کس نے مینٹین کرنا تھا؟ کراچی کا امن سکون غارت کر دیا گیا، اور کراچی کو ایک دو پارٹی کے درمیان لڑائی جھگڑے تک محدود کر دیا گیا. اور کراچی کا آپ معلوم ہے کہ کراچی جس طرح کراچی نے یہ وقت دیکھا ہے، بربریت، ظلم، زیادتیاں، خون، اور آپ کا کہنے کہ لا اینڈ آرڈر خراب ہوتا رہا، پیپلز پارٹی خاموش رہی. سیال صاحب اس پہ کامنٹ کر دیں تو پھر میں رؤوف صاحب کی طرف جاؤں. جی بالکل، آپ کو شاید یاد ہوگا کہ جے آئی ٹی میں ایک ڈسکس ہوئے کہ ذوالفقار مرزا کے ہوم منسٹری کے ہٹنے کے بعد جو سوکال کمیٹی تھی، امن کمیٹی، اس کے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تعلقات بگڑ گئے تھے. یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ جو تعلقات تھے وہ مرزا صاحب کے تھے. اور دوسرا آپ کو یاد ہوگا کہ 2011 میں چلے گئے تھے. وہ کہتے ہیں مرزا صاحب تو چلے گئے تھے 2011 میں. تو سیال صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کے جانے کے بعد خراب کہہ رہے نا. اور لیاری آپریشن جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اسٹارٹ کروایا تھا. آپ سب کو یاد ہوگا کہ اگر وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بگڑی تو وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے اسٹارٹ کی. 2013 میں اگر کراچی آپریشن شروع ہوا تو وہ بھی سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. جہاں پہ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے اگر کہیں پرابلم ہوا تو سندھ حکومت نے اٹھایا. یہ کہنا کہ سندھ حکومت نے آنکھیں بند کر رکھی تھی، ایسی کوئی بات نہیں ہے. لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے جہاں پہ بھی ایسی چیز ہوئی تو وہاں پہ سندھ حکومت نے ایکشن لیے. اور آج اگر سندھ میں لا اینڈ آرڈر بہتر ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کوششوں سے بہتر ہے. سیال صاحب یہ ذوالفقار مرزا کو آپ کیسے ڈسون کر سکتے ہیں کہ ایک ہوم منسٹر ذوالفقار مرزا اپنے تئیں سب کچھ تعلقات بناتا رہا، پیپلز امن کمیٹی بنایا، عزیر کی پیٹرنائزیشن کی، پیپلز پارٹی اب کس طریقے سے اپنے آپ کو ڈسٹینس کر سکتی ہے اس سے؟ دیکھیں، ہر کسی کا ایک اپنا ذاتی جو ہے نا عمل ہوتا ہے نا. اگر ڈاکٹر ذوالفقار مرزا آج تک وہ کہتا ہے کہ عزیر بلوچ میرا بچہ ہے، پاکستان کے پیپلز پارٹی کے کسی بھی دوسرا عہدیدار وہ یہ نہیں کہتا. ملاقاتیں پولیٹیکل لوگوں کی کئی لوگوں سے ہوتی ہیں، کوئی یہ دوسرا نہیں کرتا کہ اس کی ملاقاتیں. سعید غنی سے بھی کل کسی نے پوچھا، اس نے کہا کہ میری ملاقاتیں ہوئی ہیں. کراچی میں رہتے ہیں پولیٹیکل لوگوں کی ایک دوسرے کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی ہیں، کسی بھی دوسرے بندے کی کسی بھی ساتھ ملاقات ہو سکتی ہے، لیکن کوئی بھی کسی کی کرمنل ایکٹیویٹی کا کوئی ذمہ دار نہیں ہوتا. اگر اس کی کرمنل کوئی ایکٹیویٹی تھی تو یہی پاکستان پیپلز پارٹی نے جو جے آئی ٹی بنی اس میں کہیں پہ بھی کرمنل اس کی ایکٹیویٹی میں اس کو سپورٹ. اور یہ ایک ہیڈ منی کا بھی سوال ہے سیال صاحب کہ ہیڈ منی پیپلز پارٹی نے ختم کی. آپ ہوم منسٹر تھے جس وقت ہیڈ منی ختم ہوئی. ہیڈ منی کے حوالے سے یہ بھی بڑی مزیدار بات ہے کہ آپ ریکارڈ چیک کر لیں کہ ہیڈ منی جو ہے 2013 کے اپریل میں ہیڈ منی اس کی ختم ہوئی. اور سب کو پتا ہے کہ اس وقت کیئر ٹیکر سیٹ اپ تھا، پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہی نہیں تھی. یہ آج مجھے واضح وضاحت کرنے کا موقع. رؤوف صدیقی صاحب، یہ جے آئی ٹیز کا میرا خیال ہے کہ پاکستان کے اندر اگر کسی کی سب سے زیادہ جے آئی ٹیز بنی ہوں گی تو وہ ایم کیو ایم کے کارکنان اور لیڈرشپ کی ہوں گی. یہ تو لوگوں نے یہاں پہ پاناما اور یہ جے آئی ٹی سنی، ہم تو بچپن سے آنکھ کھولی ہے تو جے آئی ٹی سنتے رہے. تو یہ جو جے آئی ٹیز ہیں اس کے بارے میں ایم کیو ایم کا اور آپ کا ایکسپیرینس ہے کیا ویسے اوور آل؟ میں ان کی بات نہیں کر رہا، ویسے بات کر رہا ہوں 90 سے 88 سے جو چل رہی ہے. دیکھیں، ہم ایم کیو ایم کی لیڈرشپ سمیت کارکنان تک ان جے آئی ٹیز کے اوپر پی ایچ ڈی ہیں. جب آتی ہے جے آئی ٹی
یا اس کا ذکر بھی ہوتا ہے تو باقی تفصیلات وہ بغیر پڑھے بتانا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کی اتنی تجربات ہیں اور اتنی عدالتوں میں بھگتتے ہیں کہ وہ وکیلوں سے زیادہ وہ وکیل اور بیرسٹر کے فرائض انجام دیتے ہیں ہم سب لوگ، اور میرا بھی تجربہ بہت زیادہ ہو گیا۔ دیکھیے جی آئی ٹی جو بنتی ہیں وہ بنیادی طور پہ عدالت ان کو اس طرح قبول تھوڑی کرتی ہے۔ جی آئی ٹی کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک انہوں نے اپنے طور پہ تحقیقات کی، بیانات لیے اور پھر عدالت کے حوالے کر دیا چالان کر کے، اور اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کو ثابت بھی کرنا ہوتا ہے، اور جو بار ثبوت ہے وہ تو الزام لگانے والے اوپر ہوتا ہے نا، یہ تھوڑی ہو سکتا ہے کہ آپ نے الزام لگا دیا اب ثابت بھی آپ ہی کرتے رہے۔ اور یہ جی آئی ٹیز کا جی آئی ٹیز کا موسم بھی ہوتا ہے، جس کے خلاف ہو اس کے خلاف پھر جی آئی ٹیز جو ہے بڑی تواتر سے آتی ہیں۔ یار آپ دیکھیں، ابھی آپ نے فاروق ستار کا نام لیا کہ فاروق ستار نے یہ ایک بات کہہ دی کہ جی ان کا بھی نام تھا۔ اب فاروق ستار نے جو یہ باتیں کرتے ہیں وہ حب علی میں نہیں کرتے ہیں، بغض معاویہ میں کرتے ہیں، کیونکہ اب ان کے پاس بولنے کے لیے تو ہے بھی کچھ نہیں نا۔ یہ موسم بھی ہوتا ہے، اس میں پولیٹیکل معاملات بھی ہوتے ہیں، اس کے اندر کسی کو ستانا بھی ہوتا ہے۔ میں اپنے بارے میں تو ایک بات کہتا تھا حافظ صاحب، وہ میں آپ کو بھی سنا دیتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ تو میرے تڑپانے کا منشا ہوگا، کچھ نہ کچھ تو میرے تڑپانے کا منشا ہوگا، ذوق عبرت نہ صحیح شوق تماشا ہوگا۔ ہم نے صاف ستھری زندگی گزاری، ایک مشن، ایک کاز کے لیے، پاکستان کے عوام، سندھ کے عوام، شہر کے عوام، محلے کے عوام کے لیے۔ ہم نے تو حکمرانی بھی ایک خوف خدا کی بنیاد پہ کی۔ جب میں وزیر داخلہ تھا تو آپ اٹھا کے دیکھیے اس پورے پیریڈ کے اندر بغیر کسی تفریق کے، اور یہ میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ جو کسی کی جان لے گا اسے اپنی جان دینی پڑے گی، اس سے اس کی زندگی لینی پڑے گی۔ اور اس کے اندر ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ میری صف میں ہے یا غیر کی صف میں ہے۔ اب تو ہم دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر بھی بہت معذرت کے ساتھ ایک اکثریت پڑھے لکھے اینکرز کی اور ہے، کچھ ایسے بھی ہیں جو بغیر پڑھے لکھے ہیں اور بغیر سوچے سمجھے، پڑھا بھی نہیں ہے، ایک ٹی وی چینل میں شروع ہو گئے۔ تو میں نے کہا یار ہم کوئی جنگلوں سے یا پہاڑوں سے اتر کے تھوڑی آئے یار، ہم اپنا خاندان رکھتے ہیں، ساری زندگی اپنی ایک عزت کو سنبھال کے رکھیے۔ اب یہ ہے کہ اگر حالات خراب ہیں، حالات ہمارے موافق نہیں ہیں، تو آپ جو ہے جو چاہے بولتے رہیں گے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا جواب تو دینا پڑے گا نا۔ ٹھیک ہے، وقفہ لے لیتے ہیں، وقفے کے بعد آتے ہیں تو پھر اس کے اوپر یہ جو ڈیبیٹ ہے اس کو کنکلوڈ کر لیتے ہیں کہ آگے اس میں کیا ہونا چاہیے اور کیا ہوتا نظر آ رہا ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، آفتاب صدیقی صاحب، لاسٹ سیگمنٹ مجھے بتائیے کہ ایک تو آپ کی آبزرویشن جو سہیل صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ، اور دوسری بات ہے کہ ابھی کیا ہوگا کہ یہ شور شرابہ ہو گیا، علی زیدی صاحب کی تقریر ہو گئی، جواب ہو گیا، 3-4 دن ہم لوگوں نے پروگرام کر دیا اس کے بعد بند، یا یہ بار بار جب ضرورت پڑتی رہے گی یہ ایشو اٹھتا رہے گا؟ یہ 2016 کی جی آئی ٹیز 2020 میں ڈسکس کر رہے ہیں، پھر کل کو الیکشن سے پہلے 2023 میں یہ استعمال ہوتی ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے خلاف یہ ایونٹ اور اس قسم کے واقعات۔ پہلے تو میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا یہ مینڈیٹ نہیں ہوتا کہ کسی کی ہیڈ منی ختم کر دی جائے۔ یہ آج ایک پہلی دفعہ آیا، اس کو ہم چیک کر لیتے ہیں کہ کس دور میں ہوا۔ پھر اس کو ایک تمغہ بھی دیا گیا، عزیر بلوچ کو یہ بھی ایوارڈ دیا گیا۔ وہ کس کے دور میں دیا گیا؟ پیپلز پارٹی کے دور میں دیا گیا، سرکاری ایوارڈ دیا گیا۔ جی ٹھیک، یہ بھی ذرا چیک کر لیں سہیل صاحب۔ پھر دیکھیں جو وہاں کے ایشوز تھے لیاری کے، وہ ایڈریس نہیں ہوئے، کبھی بھی نہیں ہوئے، اور اس کی وجہ سے ہی آپ کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں نبیل گبول صاحب کی اسٹیٹمنٹ کو جو 2016 میں انہوں نے دی تھی، اور 2016 کے بعد پھر انہوں نے ایم کیو ایم جوائن کی، تو اس کو تو ڈینائی نہیں کر سکتے نا۔ آج آپ کہہ دیں کہ بھئی وہ الیکشن آ رہے تھے، یہ ریزن تھے، آپ نے اپنا مینڈیٹ ہی کھو دیا لیاری سے۔ لیاری جو آپ کا گڑھ ہوتا تھا، لیاری کے ساتھ آپ نے بڑی زیادتیاں کی ہیں۔ یہ جو حالات صحیح ہوئے ہیں تو ضرب عذب کی وجہ سے یہ حالات صحیح ہوئے ہیں، جب رینجرز اور فوج نے، اور یہ اے پی سی کے بعد یہ ضرب عذب شروع ہوا تھا۔ ہم بڑے مشکور ہیں کہ کراچی کے یہ ہوا، مگر ابھی تک یہ اس کا جواب نہیں ملا کہ ایک ایسا شخص جس نے 198 قتل کیے، جو ایس ایچ او لگا سکتا تھا، جو رینسم رہتا تھا، جو بھتے لیتا تھا، آپ نے اس کو کنٹرول ہی نہیں کیا، آپ نے اس کی اونرشپ دی ہے۔
اور وہ الگ اعلان کہتا ہے ابھی یہ معاملہ یہ یہاں منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے. یہ بالکل پہنچنا چاہیے تاکہ عوام کو پتا چلے کہ کس نے کیا کیا ہے. جو ملیٹنٹ گروپس ہیں پولیٹیکل پارٹیز میں وہ ختم ہونے چاہیے. اس کا خاتمہ بہت ضروری ہے جمہوریت کی بقا کے لیے. ٹھیک. سیال صاحب یہ کوئی اگر آپ کی آبزرویشن ہو آفتاب صدیقی صاحب کی باتوں پہ تو وہ, اور دوسری بات یہ کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ ایونٹ ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے خلاف وقتاً فوقتاً استعمال ہوتے رہتے ہیں. کوئی 90s کی جے آئی ٹیز نکل آتی ہیں MKM کے خلاف, یہ 2016 کی جے آئی ٹی پیپلز پارٹی کے خلاف, اسی طریقے سے نون کی, یہ پولیٹیکل پارٹیز کے خلاف ایز اے ٹول آف وکٹمائزیشن استعمال ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو ان کو ایک چیز جو انہوں نے نبیل غفور کے حوالے سے کہی, جسٹس وجیہ الدین انہی کی پارٹی کا ہے. وہ آج کیا ایلیگیشن لگاتا ہے پارٹی فارن فنڈنگ میں انہی کا بندے جو ہیں ہر چیز جو ہے یہ دوسروں کے اوپر تھوپ دیتے ہیں. اچھا اب آتے ہیں جے آئی ٹی کے اوپر. جے آئی ٹی میں عزیر بلوچ والی جے آئی ٹی میں ایم آئی, آئیسا, رینجرز, آئی بی بھی تھے. اب یہ جو پاکستان کی بقا کا جن کی وجہ سے پاکستان موجود ہے, آئیسا جیسا ادارہ معتبر ادارہ, ایم آئی, رینجرز اور آئی بی کے حوالے سے بات کریں کہ وہ کمپرومائزڈ ہو گئے ہیں. جو 7 والے سگنیچر یعنی جے آئی ٹی کو یہ تسلیم نہیں کرتے جبکہ ان 7 افسران کی وہاں پہ سگنیچر موجود ہیں. اب اٹھ کے علی زیدی صاحب کہتے ہیں کہ رات کو مجھے پیپر ملا, وہ اٹھ کے اس پہ وہ ہائی کورٹ چلے گئے, اس پہ وہ فلور آف دا ہاؤس بولتے ہیں. پہلے تو یہ تصریح یہ کر دیں کہ کسی بات پہ کوئی بھائی ریکارڈ کی کوئی چیز ہوتی ہے. اگر جے آئی ٹی کا ویلیو نہیں ہے, ابھی کہہ رہے ہیں کہ جے آئی ٹی کا ویلیو نہیں ہے, 164 کا ویلیو ہے. جے آئی ٹی کے لاسٹ پیپر پہ ڈسینڈنگ نوٹس کی ایک کالم ہوتا ہے, اس پہ اگر کسی آفیسر کو جے آئی ٹی پہ اعتراض ہے تو وہاں پہ وہ جا کے وہاں پہ ڈسینڈنگ نوٹ لگاتا ہے. ابھی سندھ حکومت کے پاس ایسا کوئی ڈسینڈنگ نوٹ نہ نثار مورائی والے کیس میں نہ عزیر بلوچ والے جے آئی ٹی میں کوئی چیز ہمارے پاس نہیں. اچھا یہ آفتاب صاحب نے کہا کہ جو ایوارڈ دیا گیا کوئی سرکاری ایوارڈ دیا سندھ گورنمنٹ نے عزیر بلوچ کو؟ کبھی انفارمیشن نہیں ہے کہ کوئی سرکاری ایوارڈ جو ہے وہ عزیر بلوچ کو دیا گیا ہو, اور کس چیز کا دیا گیا ایسا کوئی میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے. اور یہ اپنا ہیڈ منی والا ریکارڈ بھلے درست کر لیں کہ ہیڈ منی کس زمانے میں ان کی ختم ہوئی تھی. اچھا یہ ٹول آف وکٹمائزیشن والا جواب دے دیں, پروگرام ختم ہو رہا ہے بالکل. میں پھر رؤف صاحب سے ٹول آف وکٹمائزیشن آج تک جب فیڈرل گورنمنٹ ہماری تھی 2008 سے لے کے 2013 تک کوئی سیاسی قیدی پاکستان میں کوئی موجود نہیں تھا. 2008 سے لے کے 2020 تک ابھی چل رہا ہے, سندھ میں کوئی سیاسی قیدی نہ سیاسی کیسز جو ہیں وہ ابھی تک, کیونکہ یہ پارٹی پالیسی ہے ہی نہیں کہ کسی کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے طور پر ٹول کے طور پر. اور آخری میرے علی زیدی صاحب کا ڈپارٹمنٹ میں یہاں پہ کچھ دن پہلے کراچی میں کچھ عام شہری شہید ہوئے تھے ایک گیس کی وجہ سے. جی ٹھیک. علی زیدی صاحب نے اس کی رپورٹ تو شائع نہیں کی. صبح دوسرے دن بیڑے پہ چڑھ کے وہ چشمہ پہن کے وزٹ کر رہے تھے بیڑے پہ. ابھی تک وہ اپنی ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ابھی تک اس کا ٹائم نہیں کر سکے کہ وہ کس کی کرمنل نیگلیجنس ہے. اور یہ کوئکلی جواب دے. جی دیکھیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ گیس لیک ہوئی تھی, سویابین کا جو شپ آیا تھا, سویابین کا شپ تو اس کے بعد بھی آ رہے ہیں. ایسا نہیں کہ سویابین کے شپ رک گئے, اور اگر سویابین وہاں سے گیس لیک ہوئی ہوتی جو ڈاک کی لیبر تھی وہ سب سے پہلے وہ مرتی. تو یہ اب علی زیدی کے خلاف یہ ساری, کوئی کہتا ہے کہ $3 ملین کا, کوئی کچھ کہتا ہے, کچھ ڈالتا ہے. اب تو ان کو جو نا خوابوں میں بھی رات کو علی زیدی نظر آتے ہیں. رؤف صدیقی صاحب سر آپ کے کنکلوڈنگ ریمارکس اوور آل ڈیبیٹ کے اوپر, اور پھر وہ 4 مصرے جس کے اوپر پروگرام مائنڈ اپ کریں. دیکھیے اہم بات تو یہ ہے حافظ صاحب کہ ہماری بدقسمتی من اصل قوم یہ رہی ہے کہ ہم ہر کام کو انفنش چھوڑ دیتے ہیں, ایک چیز کو لے کے چلتے ہیں. دیکھیے اگر یہ سزائیں نہیں ہوں گی اور اس کے اوپر اور بے گناہوں کے ساتھ آپ ظلم نہ کریں, یہی تو وجہ ہے بے گناہوں کے خلاف آپ مقدمات بناتے ہیں, عدالتیں ان کو بری کرتی ہیں, پھر آپ سارا ملبہ بھی عدالتوں پہ ڈال دیتے ہیں. لیکن چلیے میں وہ 4 مصرے سب کی نظر کر دیتا ہوں کہ حالات کے حوالے سے دیکھا ہے آپ نے, حالات کے حوالے سے دیکھا ہے آپ نے, لکھا نصیب کا ہے میری ہار تو نہیں, کل کی طرح بلند ہے سب حوصلے میرے, کل کی طرح بلند ہے سب حوصلے میرے, کشتی بھنور میں آئی ہے کردار تو نہیں.
ये मैं आप लोग के सयाल साहब वो कहते हैं कश्ती भंवर में आई है, किरदार तो नहीं, इसलिए ये देख लें अब अभी जो है वो कश्ती भंवर में है, बाकी मामला सब सही है। बहुत शुक्रिया सयाल साहब, रऊफ सिद्दीकी साहब, आफ्ताब सिद्दीकी साहब, तीनों मेहमानों का। कल इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।